बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, लाहौर में जो कल का सानिया है वो इतना बड़ा है कि उस पर डिस्कस किए बगैर आगे बढ़ा नहीं जा सकता। लाहौर में सानिया कहना का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मुकदमे में मालिक मकान समेत 5 अफराद को नामज़द कर दिया है। मुकदमे में इंसानी जानों को ख़तरे में डालने की दफ़ात शामिल की गई हैं। मुकदमे में नामज़द मुलज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जबकि तहक़ीक़ात जारी हैं। और मुकदमे में मकान में रिहाइश पजीर 3 भाई भी नामज़द हैं। खातून ने कमरे में ट्यूशन सेंटर बना रखा था। खस्ता हाल छत मुरम्मत के दौरान इजाफी बोझ के बायस गिरी थी। हादसे के वक्त ट्यूशन सेंटर में 25 से 30 बच्चे ज़ेर तालीम थे। पुलिस के मुताबिक मालिक मकान और उसके भाइयों की गफलत के बायस अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अच्छा नाज़रीन, ये सूरत हाल तो कुछ है जो इब्तदाई रिपोर्ट कहना की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट है जो पंजाब हुकूमत को पेश कर दी गई है। उसके मुताबिक जैसे मैंने अभी बताया कि मखदूश खस्ता हाल थी वो इमारत और मखदूश छत पे इजाफी बोझ हादसे की मुमकिन वजह बना है। मरम्मती काम के दौरान मट्टी, टाइलों और मजदूरों की मौजूदगी से छत पे वज़न बढ़ा। ट्यूशन सेंटर ऐसे मकान में बनाया गया जिसकी छत पहले ही कमज़ोर थी। अच्छा जी, अब हुकूमत जो है सानिया कहना की रिपोर्ट का जायज़ा उसने लेना शुरू कर दिया है। हतमी ज़िम्मेदारान का तयन मुकम्मल तकनीकी और फ्रांसिक तहकीकात के बाद किया जाएगा। अच्छा, सुनने की हद तक तो कानों को बहुत भला लगता है ना कि हतमी रिज़ल्ट तक पहुंचेंगे, तयन किया जाएगा, तकनीकी और फ्रांसिक तहकीकात के बाद किया जाएगा, लेकिन पिस्ता नाज़िन हमेशा गरीब ही है। इसमें हुकूमत ये तयन कर रही है कि किसकी ज़िम्मेदारी है, किसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, किसकी गफलत है, किसकी गफलत नहीं है। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये भी है कि ये हादसा कहीं ना कहीं मुल्क के किसी भी हिस्से में हो सकता था, क्योंकि एक टीआर की छत थी ना, तो वो कहीं पे भी इस तरह का हादसा पेश आ सकता था। हुकूमत अपने आप को इसमें मोरद इल्ज़ाम क्यों नहीं ठहरा रही? हुकूमत क्यों नहीं देख रही कि उसका भी इसमें गफलत है और सबसे ज़्यादा गफलत गवर्नमेंट की है? वो कैसे है वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। नाज़रीन, ये जो हर सूबे की सतह पर लाखों की तादाद में सरकारी मुलाजमीन हैं, ये एसी हैं, डीसीज ऑफिस का इतना बड़ा नेटवर्क है, इतने एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे, लेकिन उनको इसके लिए काम करना है। वो काम क्या कर रहे हैं, वो इस पे तो किसी का कोई फोकस नहीं है। हमेशा वाक़या होने के बाद, हादसा होने के बाद, सर से पानी गुजरने के बाद आंखें खुलती हैं, वाक़े की तहकीकात करवाई जाती हैं, उसके बाद उसका एक्शन लिया जाता है और उस एक्शन के बाद कहा जाता है जी मुर्द इल्ज़ाम ठहरा के किसी ना किसी को उसका ज़िम्मेदार ठहरा के तो उसको सज़ा का तयन कर दिया जाता है। जो टिपिकल किस्म के वर्ड्स हमारे सामने आते हैं। नाज़रीन, कुछ बयानात दिए जाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाया जाता है, लेकिन तरीक़ेकार क्या होना चाहिए था? तरीक़ेकार होना चाहिए था कि स्कूल ऑडिट करना पड़ता है। ऑडिट उसके बाद जो जियो मैपिंग करते हैं और किसी जगह पर कि किस जगह पर कौन सा स्कूल है, उसकी हालत क्या है। अक्सर स्कूल्स में टॉयलेट्स नहीं है, किसी की दीवारें नहीं है, किसी की छत मखदूश है, किसी की हालत इतनी खस्ता है, इसका जियो मैपिंग करनी पड़ती है। उसके बाद चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है कि किस स्कूल की क्या हालत है, और अगर कोई खस्ता हालत है तो उसको पहले ही जो है उसको खाली करवा लिया जाता है। लेकिन हुकूमत ने ये काम तो किया ही नहीं। पिछले साल भी एक रिपोर्ट हुकूमत को पेश की गई थी कि जो अंदरून लाहौर है उसकी तो हालत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ी हुई है, कुछ ज़्यादा ही खस्ता हाली का शिकार है कि वहाँ की हालत ये है कि खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी हो जाए या किसी को रेस्क्यू करना पड़ जाए तो वहाँ तो रेस्क्यू की गाड़ियाँ भी नहीं पहुँच सकती हैं। वहाँ की हालत ये है, और इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं वहाँ पे, इतनी मंजिला इमारतें हैं और जिसकी हालत इंतहाई मखदूश है, लेकिन उसको सील नहीं किया जा रहा। हुकूमत के अपने काम ये हैं और वो पहुँचे हैं जनाब, ठहरे हैं कि ज़िम्मेदारान का तयन किया जाए। खुद को कैसे सबसे वो बालातर रख रहे हैं, खुद को सबसे कैसे एक साइड पे रख रहे हैं, सब पे डिबेट करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में कि किसकी ज़िम्मेदारी कितनी बनती है। क्योंकि जो टीचर थी नाज़रीन, ट्यूशन सेंटर हादसे में खातून टीचर को हिरासत में ले लिया गया, वो ज़ख्मी हालत में है, उनको हिरासत में ले लिया गया और ये भी कहा जा रहा है कि दौरान हिरासत उनकी तिब्बी हालत का भी ख्याल रखा जाएगा। अच्छा, ये मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ रही है कि उस खातून की अपनी बेटी भी ज़ख्मी कह रहे हैं कि शायद उसमें हुई है। अल्लाह ताला तमाम ज़ख्मियों को अपने अमान में रखे। मतलब आप खुद को बालातर रख रहे हैं और सारा जिम्मा जो है वो डाल रहे हैं। इधर भी रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि रियासत ने आम आदमी को उसकी बेसिक फूड बकेट जो है वो उस तक की फैसिलिटीज़ नहीं दी हुई है। रियासत की क्या जिम्मेदारी है? मतलब ऐवानों में बैठे हैं, अपनी 400 180% या 400% तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं और बाद में कहते हैं जी हम ऐवानों में बैठे हैं, इतने सालों से हमने सैलरियाँ नहीं बढ़ाई थी इसलिए हमारी सैलरी बढ़ना ज़रूरी है। तो आम आदमी के लिए आप क्या कर रहे हैं? कौन से कितने बिल पास हुए हैं आम आदमी के लिए? ऐवानों में बैठे हैं ना, काम करके दिखाएं।
کا یا وہاں پہ صرف سونے جاتے ہیں. اس سب پہ ڈیبیٹ رہے گی آج کے پروگرام میں. آپ کو بتائیں کہ میں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے نعمان کیسر صاحب ہیں, لا ایکسپرٹ بھی ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں. بہت شکریہ نعمان آپ کا میں جوائن کرنے کے لیے. آصف باجوہ صاحب ہیں PMLN سے, بہت شکریہ وائس صاحب آپ کا میں جوائن کرنے کے لیے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مشتاق احمد صاحب ہیں, ممبر پنجاب اسمبلی PTI, بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے آپ دونوں کی اجازت سے میں ذرا باجوہ صاحب کیونکہ حکومت کو ریپرزینٹ کریں تو ان کا موقف جان لوں. باجوہ صاحب میں نے کچھ پوائنٹ سامنے رکھے ہیں, امید کرتی ہوں کہ یہ پوائنٹس جو ہیں آپ اس کو, کیونکہ آپ خود بھی قانون کے طالب علم ہیں, تو ذرا اچھے طریقے سے اپنی صرف پارٹی کو جسٹیفائی نہیں کرنا, حقیقت فیکٹس پہ کی بیس میں بات کرنی ہے آپ نے میرے ساتھ. حکومت اپنے آپ کو بری ذمہ پنجاب حکومت کیسے رکھ رہی ہے یہ ذرا بتا دیجئے. کتنی آڈٹ رپورٹس ہوئی ہیں, کتنے پہ عمل درآمد ہوا ہے, کتنی عمارتوں کو سیل کیا گیا ہے, کتنی کو خالی کروایا گیا ہے, یا یہ جو لوگ 2 وقت کی روٹی یا اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے گھروں میں کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں خواتین, انہی کو ان کے زخمی حالت میں گرفتار کرنا یا اولین پریارٹی ہے گورنمنٹ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو انٹرو پیش کیا ہے اس میں پوری کی پوری آپ نے پورا ہارڈ ورک کیا ہے, پوری ڈیٹیل دی ہے اور بڑا اچھا انٹرو آپ نے پیش کیا, اور جو کوشچن بنتے تھے وہی آپ نے ریز کیا ہے. ویری گڈ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں اس میں بھی آپ بھی سب لوگ جو ہے وہ اس بات پہ دکھی ہیں کہ وہ معصوم بچے جو 14 تھے اور بچیاں جو 20 بچے 21 اپروکسیمیٹلی وہ زخمی ہوئے ہیں, اور وہ ٹیچر بھی زخمی ہوئی ہے, اس کا ہسبینڈ بھی, اس کے بھائی بھی, گھر والے سارے وہ زخمی ہوئے ہیں. یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ایک لاہور جیسے شہر میں ایک اتنا بڑا حادثہ ہوا اور گورنمنٹ کے جو ادارے تھے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس میں دوسری بات یہ ہے کہ دراصل وہ ایک پرائیویٹ گھر تھا, کوئی پراپر اکیڈمی نہیں تھی, کوئی پراپر انسٹیٹیوشن نہیں تھا, کوئی اس وہاں پہ کسی قسم کا اجازت نامہ نہیں تھا کہ کوئی پراپر انہوں نے اجازت لی ہو کسی اکیڈمی کی, قطعی طور پہ ایسی بات نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود جو گورنمنٹ کے ریلیٹڈ ادارے ہیں, میونسپل کارپوریشن ہے, ان کے جو بلڈنگ انسپیکٹرز ہیں, ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں پر بھی عمارتیں مخدوش ہوں وہاں پر ان کے اوپر ان کو سیل کیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ آپ یہاں پہ نہیں رہ سکتے جب تک آپ اس کو ڈیمالش نہ کر دیں. ایسی ذمہ داری گورنمنٹ کے ادارے پوری نہیں کر سکے. باقی جو بات آپ نے کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ FIR بھی درج ہوئی, سارا کچھ ہوا, لیکن یہ بڑا ایک کمزور قسم کا مقدمہ ہے. وہ میرے خیال میں اپروکسیمیٹلی ڈیلیور offenses ہوں گے. میں FIR تو نہیں دیکھ سکا, لیکن اگر مجھے FIR کی کاپی اگر کسی کے پاس ہو یا آپ کے پاس آئی ہو تو میں فوری طور پہ آپ کو بتا سکوں گا. باجوہ صاحب میں اس سے پہلے کہ اپنے دوسرے مہمانوں کی طرف جاؤں, اس سے پہلے میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ حکومت نے اپنے آپ کو مورد الزام کیوں نہیں ٹھہرایا؟ آپ یہاں پہ مان رہے ہیں نا کہ ہاں بھی غلطی ہوئی ہے, غفلت ہوئی ہے حکومت سے, تو حکومت خود کو بری ذمہ کیسے قرار دے کے دوسروں پہ الزام لاد رہی ہے سارا؟ دیکھیں بالکل آپ کی بات درست ہے. جو انکوائری ہے اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ دیکھا جائے گا کہ کہاں پر لیکسز ہے, کہاں پر جو ہے وہ غلطیاں ہیں اور کس ادارے کی ہیں, کس ڈپارٹمنٹ کے کس افسر کی ہیں, کن ملازمین کی ہیں, کن IFs کی ہیں یا سبارڈینیٹس کی ہیں. کیا اسسٹنٹ کمشنر ذمہ دار ہے یا وہاں کا جو بلڈنگ انسپیکٹر ہے وہ ذمہ دار ہے یا وہاں کا دوسرا کوئی یونین کونسل کا کوئی ملازم وہ ذمہ دار ہے؟ یہ سب باتیں انکوائری کی بعد ہی پتہ چلے گا. اور آپ ابھی نہیں آپ کہہ سکتے, نہ میں کہہ سکتا ہوں کہ حکومت نے اپنے آپ کو وہاں سے باہر نکال دیا ہے کہ مورد الزام نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ ہی مورد الزام آ جائے, لیکن گورنمنٹ نے فوری طور پہ جو دیکھیں کوئی کمپنسیشن نہیں ہے, کوئی نعم البدل نہیں ہے ان بچوں کی جانوں کا. 20 لاکھ روپے کے لیے جو جن کی ڈیتھ ہوئی ہے کیجویلٹی ان کے لیے, اور 5 لاکھ روپے جو ہے وہ ان انجرڈ پرسن کے لیے اور سب لوگوں کے لیے یہ گورنمنٹ نے فوری طور پہ ایک. باجوہ صاحب مجھے نا ایک بات کی سمجھ نہیں آتی, میں جب بریگیڈیئر صاحب کی طرف آتی ہوں پھر نعمان, دونوں کا کیونکہ دونوں اپوزٹ پارٹیز ہیں تو دونوں کا پوائنٹ لے کے تو آپ سے اس کا انالیسز لیتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب ہم بعد میں ٹھیک ہے, ہم بعد میں گرانٹ آفر کر دیتے ہیں, جی اس کو اتنے پیسے ملیں گے, اس کو اتنے پیسے ملیں گے,
ٹھیک ہے بعد میں متاثرہ خاندانوں کو ہی ہم ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم وقت سے پہلے چیزوں کی روک تھام کیوں نہیں کرتے؟ مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی اکیڈمی، ابھی کنفرمیشن تو نہیں ہے لیکن اطلاعات ایسی ہیں کہ صبح کے ٹائم شاید اس ایک کمرے میں چھوٹا موٹا جس طرح کا بھی تھا، شاید کوئی اسکول چل رہا تھا، شام میں وہاں پہ کوئی جو ہے ٹیوشن سینٹر تھا یا خالی ٹیوشن سینٹر بھی ہو، 30 سے 35 بچوں کا کہا جا رہا ہے، کل حکومت کا موقف تھا یہ کہ 30 سے 35 بچے وہاں پہ تھے، تو جہاں پہ 30 سے 35 بچے تھے وہاں کے جو علاقے کو دیکھ رہے ہیں انتظامیہ، اس کے نالج میں نہیں تھا یہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، یا وہ اپنے اے سیوں والے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہیں، بس آنا ہے جانا ہے بیٹھنا ہے اور بس ختم، یہ ذمہ داری ہے، سیلریاں پکڑیں گھروں کو جائیں، عوام پستی رہے مرتی رہے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فائزہ، سب سے پہلے تو جب سے یہ واقعہ ہوا ہے یقین کریں دل بہت افسردہ ہے، اور میں اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے جو بچے شہید ہوئے ہیں اور یا جو زخمی ہوئے ہیں باقی ان سب کچھ کے لیے اپنی طرف سے دلی جذبات کا اظہار کرتا ہوں، ان کے ساتھ اظہار افسوس کرتا ہوں، اور دلی دعا ہے کہ اللہ کرے ان کے یہ جو خاندانوں کے یہ جو زخم ہے یہ جلد سے جلد جو ہے وہ بھرے جا سکیں. آمین. دوسری بات آپ نے جو کی، جتنی آپ نے انٹرو کیا میں اس کے ابھی نہیں کہوں گا، میں اس کے اوپر صرف 3-4 چیزیں بتا دوں گا. ہمارا جو ایک گورننس کا سسٹم ہے، یہ میری سمجھ میں صحیح بات ہے یہ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی آبادی، اتنے بڑے شہر، اتنے بڑے مسائل، اور صرف یہ کہا جائے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے یہ ایک نوٹس نکلے گا تو بات چلے گی. ہم نے بیوروکریسی کو، حکومت کے اسٹرکچر کو کوئی اس طریقے سے کنفیگر کر دیا ہوا پیریڈ آف ٹائم کہ جو ذاتی جو پروجیکشن ہے اس کے اوپر یہ سارا ہے. میں کوئی کرٹیسائز حلفاً نہیں کہنا، یقین کریں نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں وہ آپ کو حالات بتا رہا ہوں جس کے اندر حکومت، پولیٹیکل ایگزیکٹو اور جو پالیٹیشین جو رولنگ ایلیٹ کے ہیں وہ جو رویے اختیار کریں، میں اس کی صرف ریفلیکشن آپ کو بتاؤں گا، اس کا تھوڑا سا ایک تذکرہ اس لیے کروں گا کہ وہ الٹیمیٹلی آپ کی جو گورننس ہے اس کے اندر اس کی ریفلیکشن آپ کو نظر آئے گی اور قدم قدم پہ نظر آتی ہے. اس وقت یہ آج کا یہ کوئی نہیں ہے کہ آج کا معاملہ ہے، لیکن ہم اس روش سے باز نہیں آ رہے ہیں. ذاتی ستائش، ذاتی پروجیکشن، ذاتی ایڈورٹائزمنٹ اور جو محکموں کا کام ہے بنیادی طور پہ ہم اس کو قسم اور بالکل اس کو ریلیگیٹ کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ ہاؤس ہو، کوئی وزیر ہو، کسی جگہ پہ بھی ہو، جب تک نوٹس آئی جی کے آفس سے، چیف سیکرٹری کے آفس سے، چیف منسٹر کے آفس سے، سینئر منسٹر کے آفس سے نہیں آئے گا، کوئی ایک پتہ بھی نہیں ملتا. اچھا، یہ وہ روش ہے جو ہم نے حکومت کے اندر اپنا لی ہے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. یہ بات بالکل طے ہے. آپ کسی بھی ثانیے کے اوپر چلے جائیں، آپ ایک انکوائری ہوگی 5-7 دن جو ہے وہ اس کے اوپر بحث ہوگی، اس کے بعد ایک نیا ثانیہ ہو جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محکمہ ایجوکیشن جہاں پہ اتنا بڑا ٹیچنگ سینٹر ہے اور اب تو پرائیویٹ سکولوں کی ایک بھرمار ہو جانی ہے، کیونکہ حکومت نے ہیلتھ کے اندر سے اور ایجوکیشن کا جو سیکٹر ہے اس کے اندر سے اپنے آپ کو وڈرا کرنا شروع کر دیا ہے. اب تو یہ وہ جو کہتے ہیں ہم ریگولیٹ کریں گے، ان کے اندر کیپیسٹی ہی نہیں ہے ریگولیٹ کرنے کی. جو ریگولیشن دیکھیں، یہ بنیادی طور پہ انسپیکشن کا، ریگولیشن کا اور لوئسٹ لیول پہ جو گورننس اس کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر موسٹلی زیادہ تر حکومتوں نے اس کو ڈینائی کی ہے. جب تک آپ لوکل لیول کے اوپر جا کے لوکل گورنمنٹ جو ہیں ان کو افیکٹو نہیں کریں گے. آپ نے بات کی یونین کاؤنسل لیول کی. میں یونین کاؤنسل آپ ہی کو جب دیکھتا ہوں، میری 30,000 کی آبادی ہے، وہاں پہ صرف ایک سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی کبھی محکمے سے ادھار آتا ہے، کبھی کہیں چلا جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں ایک سیکرٹری گریڈ 10 یا 7 کا 8 کا اس کی وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ ذمہ داری بنیادی طور پہ اس سارے سلسلے کے اندر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اور جو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ اس کی اور جو حکومتی سٹرکچر اگر موجود ہے لوئسٹ لیول کے اوپر، گراس روٹ لیول کے اوپر، اس کی ذمہ داری تھی. ہاں، اس کے اندر ایک چیز میں اور ضرور کہوں گا، شاید وہ اوور لک لگتی مجھے نظر آئی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی چیز وہاں پہ ہو رہی ہو تو جو علاقے کے لوگ ہیں، جو گاؤں اس محلے کے لوگ ہیں، جو وہاں پہ رہنے والے ہمسائے ہیں، ان کو اندازہ ہی نہ ہو کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں سب پتہ ہوتا ہے، ہم بنیادی طور پہ ہم سب اپنے کان اور آنکھیں جو ہیں وہ بند کر کے پھرتے رہتے ہیں. ٹھیک بات ہے. حکومت کی یقیناً ذمہ داری ہے، لیکن معاشرے کی، سوسائٹی کی جو وہاں پہ
ان لوگوں کی بھی ذمہ داری، کم از کم کوئی وسل بلور ہی کر دیتا، کوئی پوائنٹ آؤٹ ہی کر دیتا. یہ ایسی چیزیں ہیں جو اس کے اوپر بڑی سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت. میں اس کے اوپر کوئی پولیٹیکل کراس کوڈنگ نہیں کروں گا. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اس پہ واقعی سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. نعمان، بریگیڈیئر صاحب کو پوائنٹ آپ کے سامنے ہے، حکومتی موقف بھی آپ کے سامنے ہے، مان رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے کہ ابھی انہوں نے اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرایا ہے نہیں ٹھہرایا. ویسے تو کبھی کسی ملزم نے خود کو نہیں کہا کہ میں ملزم ہوں، ہمیشہ خود کو بیچ میں سے نکال لیتے ہوتے ہیں. آپ کے خیال میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی یہاں پہ غفلت نظر آتی ہے، انتظامیہ کی غفلت ہے؟ گورنمنٹ سائڈ تو اوبیس سی بات ہے، اس نے رپورٹ لینی ہے، اس کی تو ہے ہی ہے. کس کی ایگزیکٹ کس کے سر پہ الزام ڈالیں؟ اور اٹھا انہوں نے لیا ٹیچر کو. دیکھیں، جو آپ نے بالکل انٹروڈکشن میں صحیح فرمایا کہ پکڑا غریب جاتا ہے. ایگزیکٹلی. جو امیر ہوتا ہے یا جو ذمہ دار ہوتا ہے، کیونکہ وہ اونچے عہدے پر ہوتا ہے، اس کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ بڑی بڑی پوسٹوں پر موجود ہوتے ہیں، تو ان پہ ہاتھ کس نے ڈالنا ہے؟ جبکہ ان کے کولیگز ہی پولیس میں مثال کے طور پہ ہیں یا کسی اور ادارے میں ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے خلاف کیسز کیسے کریں گے؟ ایک بنیادی بات. دوسری، میں اس بات سے آگے نکلنا چاہوں گا کہ وہ جو 3 بھائی تھے جو مالک مکان تھے، ان میں سے ایک بھائی کی جو مسز تھی وہ ٹیچر تھیں، ان کا کس حد تک قصور ہے وہ اپنی جگہ. لیکن جب ریاست ایک چیز کی ذمہ داری لیتی ہے، ریاست نے ہمیں وہ تمام بنیادی سہولتیں دینی ہیں جس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اور اسی چیز کا ہم ٹیکس دیتے ہیں. اس میں سے ایک ذمہ داری ریاست کی یہ ہے کہ جو بلڈنگز یا مکان یا کوئی بھی اس طرح کا رہائشی یا کمرشل سلسلہ یا دکان یا کوئی بھی شاپ بنائی جاتی ہے، اس پہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ریگولیشن کرے. اسی لیے بلڈنگ پلانز بنائے جاتے ہیں. اب بلڈنگ پلانز مثال کے طور پہ جو کانا کا ایریا ہے، ادھر لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جورسڈکشن میں آتا ہے. تو لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کیا اس بارے میں کوئی اپنا جواب دے گی؟ کیا ڈی جی لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو اس میں اریسٹ کیا گیا ہے؟ یہ ہے وہ لوگ جو کہ ذمہ دار ہیں. ایک چیز. دوسرا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کیا ٹیوشن سینٹرز کو رجسٹر کرتا ہے؟ میرے علم کے مطابق ایسا کوئی قانون نہیں ہے. اچھا. کہ ٹیوشن سینٹرز رجسٹر کیے جائیں. پرائیویٹ سکولز کو رجسٹر کیا جائے. جی وہ اپنی جگہ ہے. ٹیوشن سینٹرز کو میرے علم کے مطابق کوئی قانون اس کی رجسٹریشن کی بات نہیں کرتا. اگر رجسٹریشن کی بات ہوگی تو کم از کم اس کی حدود و قیود بھی بتائی جائیں گے کہ کم سے کم کتنا ایریا ہوگا جس کے اندر ٹیوشن کا سینٹر کھولا جا سکتا ہے، اس کی اسٹرکچرل سٹیبلٹی کس طرح کی ہونی چاہیے، ایک وقت میں ایک گیون ایریا کے اندر کتنے اسٹوڈنٹس پڑھ سکتے ہیں، کتنے ٹیچر. یہ دیکھیں، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو آپ اسکولوں میں اپلائی کرتے ہیں. ان کو رجسٹریشن دی تب جاتی ہے جب وہ بنیادی چیزیں پوری کرتے ہیں. تو کیا ٹیوشن سینٹرز اپنی مرضی سے مادر پیدر آزاد کھل رہے ہیں؟ اور اگر یہ کھل رہے ہیں تو پھر محکمہ ایجوکیشن اس کا مورد الزام ٹھہرایا جانا چاہیے. کیا ہم نے سیکٹری ایجوکیشن کو گرفتار کیا ہے؟ کیا ہم نے سیکٹری ایجوکیشن کو ایف آئی آر میں نامینیٹ کیا ہے؟ جواب ہے نہیں. ٹھیک ہے. سو آج آ کے ہمارے پاس وہ غریب، ٹھیک ہے، ان کا اپنی حد تک ایک قصور ضرور ہے کہ وہ ایک انڈر کنسٹرکشن جو ایک گھر تھا اس کے اندر اتنے بچوں کو اکٹھا کرنا، یہ ان کی بھی نیگلیجنس ہے، ان کو بھی نیگلیجنس ہے. لیکن اگر ہم دونوں سائڈ کے فیکٹس کو دیکھتے ہیں، ایک غریب آدمی جو مشکل سے پتہ نہیں کس طرح سے اپنے گھر کا گزارا کر رہا ہے، ریاست نے ان کو کیا مطلب ایسا کیا فیسلٹیز دی ہوئی ہیں کہ وہ مطلب اپنی بہتر حالت میں آ کے تو بہتر طریقے سے خود بھی اپنی چیزیں لے کے چل سکتے ہیں، دوسروں کو بھی لے کے چلا سکتے ہیں. اب یہ بات لمحے کے لیے اگر ہم دیکھیں، پتہ نہیں اس گھر کی فیملی کے حالات کیا ہوں گے. فائزہ، this does not justify it. آپ کے فیملی کے حالات جو بھی ہیں، آپ نے 25-30 بچوں کی جان خطرے میں نہ صرف ڈالی بلکہ ان میں سے کافی، میں تو شہید ہونا ہی کہوں گا کیونکہ ناحق موت ہے اور رسول علم کے لیے آئے ہیں، تو وہ بھی قرار واقع سزا کے حقدار ہیں. لیکن اس سے زیادہ جو سزا کے حقدار ہیں وہ حکومت ہے، حکومت کے ادارے ہیں، بلڈنگ ریگولیشن والے ہیں، اسٹرکچر اسٹیبلٹی والے ہیں، وہ آپ کے جو جنہوں نے ایجوکیشن سینٹر ٹیوشن سینٹر کو رجسٹر کرنا ہوتا ہے. ایک اور بنیادی سوال میں کرنے جاؤں گا، یہ ٹیوشن سینٹرز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اگر آپ کے اسکول بنیادی تعلیم مہیا کر رہے ہیں اور وہ کوالٹی اس کے اندر موجود ہے اور ٹیچرز کوالیفائڈ ہیں، تو کیا آپ کو ٹیوشن سینٹرز کی ضرورت پڑے گی؟ یہ ایک بہت بڑا لمحہ. وہاں پہ ٹیوشن سینٹر میں جو سب سے چھوٹی ایج کا بچہ تھا وہ 4 سال کا تھا.
4 سال کا 5 سال کا بچہ, مطلب پیرنٹس کو وہ ایگزیکٹلی آپ کا کوشچن کہ اسکولوں سے, پرائیویٹ اسکولس کا بھی یہی حال ہے, پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکولس کا بھی یہی حال ہے کہ بنیادی جو مطلب جو جس طرح سے ایجوکیشن لیول ہونا چاہیے اس کوالٹی کی ایجوکیشن نہیں مل رہی ہے, تو پھر اس کو بچہ جیسے جاتا ہے بلینک ویسے ہی آ جاتا ہے, پھر ٹیوشن پہ ایسے اسکولوں کو ہم کیوں نہیں بند کرتے؟ ایگزیکٹلی. چلیں میں پوچھ لیتی ہوں, باجوہ صاحب سے پوچھ لیتی ہوں. باجوہ صاحب, آپ ذرا اسکولوں پہ کیوں نہیں چیک اینڈ بیلنس رکھتے کہ اسکول کی ایجوکیشن کیا ہے, ٹیوشن سینٹرز کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اور سیکنڈ مجھے یہ بھی بتا دیجیے, آپ تو خود قانون کے طالب علم ہیں, تو کیا کوئی ایسا قانون موجود ہے, جیسے نعمان نے کویشچن ریز کیا ہے, کہ جس میں ٹیوشن سینٹرز کو رجسٹرڈ کیا جا سکے؟ ایسا ہے کچھ؟ نہیں, ایسا بالکل قانون میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی آپ پرائیویٹ جو ٹیوشن سینٹر ہے اس کی آپ کو یہاں پہ کوئی قانون سازی نہیں ہے, نہ کوئی ایسا لا ہے کہ آپ نہیں کھول سکتے یا کھول سکتے ہیں. اس طرف دھیان کیوں نہیں کیا گیا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایک آدھ کہیں دور دور ٹیوشن سینٹرز ہیں, بھرمار ہے ہر جگہ پہ ٹیوشن سینٹرز کی, تو اس طرف کیوں نہیں کوئی دھیان؟ ایکچولی یہ دیکھیں, میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں, ایک عرض کرنا ہوں. دیکھیں پچھلے سال ملک میں ایک سیلاب آیا اور ہمارے ہزاروں لوگ وہاں پہ نا جنوبی پنجاب میں مارے گئے سیلاب کے دوران. دیکھیں قوموں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں, یہ لیڈرشپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. باجوہ صاحب, قوموں نے فیصلے نہیں کرنے ہوتے سر, لیڈرشپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں, ریاست نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, ریاست نے فیصلے کرنے ہیں, لیکن یہ بات کہہ دینا کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ ٹوٹلی گورنمنٹ کے اوپر آپ نہیں ڈال سکتے, کیا ہماری کچھ اپنی ذمہ داریاں نہیں ہیں؟ آپ کی بات صحیح ہے. دیکھیں اگر نہیں دیکھیں نا, وہ جو جن کا گھر تھا, جو ٹیچر تھی, آپ کو بھی اس سے ہمدردی ہے کہ وہ غریب عورت تھی, مجھے بھی ہمدردی ہے, لیکن میں دیکھیں ہو گیا ایک انسیڈنٹ ہو گیا, بچے ہمارے چلے گئے دنیا سے, ان کا کوئی irreparable loss, بالکل ایسی بات ہے. اور زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ ایموشنل ہو جاؤں گا, پھر میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کر سکوں گا. چلے مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی ساری رسپانسبلٹی نہیں بنتی, میں ایگری کرتی ہوں, اس گھر میں جو رہ رہے تھے ان کی رسپانسبلٹی بھی تھی. مجھے یہ ایک بات بتا دیں, میری آواز ریپیٹ ہو رہی ہے اسٹوڈیو میں, مجھے صرف ایک بات, نہیں میں اپنی ٹیم سے بات کر رہی تھی, مجھے ایک چیز بتا دیجیے باجوہ صاحب کہ یہ سارے چیزوں کو مطلب مخدوش عمارتیں ہیں, ان کا آڈٹ کرنا, آڈٹ رپورٹ حکومت کو ریسیو ہونا اور حکومت کا اس پہ ایکشن لینا کہ کون سی عمارتیں زیادہ مخدوش ہیں ان کو سیل جو ہے نا سیل کر دینا, یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ اب یہ بتا دیجیے. اگر آپ لوگوں نے یہ رسپانسبلٹی فلفل کی ہے تو ہم مان جاتے ہیں کہ گورنمنٹ سائٹ کے بالکل بلینک چیک ہے, ادھر تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے, ان کی رسپانسبلٹی نہیں بنتی. میں نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ اس کے اوپر بات کی تھی. یہ ذمہ داری ہوتی ہے میونسپل کارپوریشن کی یا میونسپل کمیٹی کی, یا اگر ٹی ایم ہے تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن ہے اس کی, وہاں پہ ایک پراپر بلڈنگ انسپیکٹر ہے, اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ کہیں کوئی نئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو کیا اس کا کوئی نقشہ کوئی بن رہا ہے. ان سب سے رپورٹ کس نے لینی ہے سر, ان سب سے رپورٹ کس نے لینی ہے؟ یہ رپورٹ اسسٹنٹ کمشنر دے گا. اور اسسٹنٹ کمشنر نے کس کو رپورٹ کرنا ہے؟ اس نے ڈپٹی کمشنر کو کرنا ہے. اور اس نے کس کو کرنا ہے؟ ڈپٹی کمشنر رپورٹ کرے گا کمشنر کو, اور کمشنر اس کے بعد جو اپنی گزارشات ہوگی, جو اپنی ریکمنڈیشن ہوگی, کمشنر اپنے ڈپارٹمنٹ کو اپنے چیف سیکرٹری کو بھیجے گا, اور چیف سیکرٹری اس کے بعد گورنمنٹ سے یا جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا جو سیکرٹری ہے اس ڈپارٹمنٹ کا, یا اگر کوئی متعلقہ ڈپارٹمنٹ کوئی لینڈ ریونیو والے ہیں. سر یہ ہر ڈپارٹمنٹ میں باجوہ صاحب ہوتا ہے, obviously بات ہے, سی ایم صاحبہ نے خود تو نیچے آ کے یہ بات نہیں دیکھ لینی, یا کوئی بھی منسٹر جو ہے سینئر منسٹر اس نے خود تو آ کے گراؤنڈ پہ چیزیں نہیں دیکھنی. ایک پروسیس ہوتا ہے نا, اس پروسیس کے تھرو چلتے ہیں. تو یہ تو میں آپ سے پوچھوں کہ کیا اس پروسیس کو چیک اینڈ بیلنس کیا, آڈٹ کروایا؟ بالکل بھی نہیں ایسا ہوا ہوگا. یہ میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ کئی طور پہ نہ اسسٹنٹ کمشنر نے, نہ وہاں کے بلڈنگ انسپیکٹر نے, نہ اس کی ٹی ایم تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن نے, کسی نے بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہوگی, اسی وجہ سے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. چلیں ایٹ لیسٹ آپ مان تو رہے ہیں, آپ ایٹ لیسٹ چلیں مان تو رہے ہیں کہ کسی نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. امید کرتے ہیں ناظرین کہ یہ اپنی ذمہ داریوں
کو پورا بھی کریں گے اور ان کو آئیڈیا بھی ہوگا کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. ننھے معصوم بچے جو اس دنیا میں بھی جینے آئے تھے, وہ کھلنے سے پہلے, وہ چھوٹے چھوٹے پھول جو ابھی کلی تھے, کھلنے سے پہلے ہی چلے گئے دنیا سے. دل کل سے خون کے آنسو رو رہے, الفاظ نہیں مل رہے کہ کس طرح سے ان کے پیرنٹس کی جو ویژولز آ رہے ہیں سامنے, جو ویڈیوز آ رہی ہیں, جس طرح سے وہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ بچے کو پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں اور آپ کے بچے کی ڈیڈ باڈی آپ کو ریسیو ہو, کتنی اذیت ناک وہ لمحات ہوں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بہرحال اگلے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں. برگیڈیئر صاحب, سر انڈس واٹر ٹریٹی, بھارت تو جناب کہہ بیٹھا ہے کہ پانی کا ایک قطرہ پاکستان نہیں جانے دیں گے. پاکستان نے سیمینار بھی کیا ہے کل, لیکن کیا سیمینار کرنے سے معاملہ حل ہو جائے گا, یا آن گراؤنڈ ہم کچھ پریکٹیکل بھی کر رہے ہیں, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ پریکٹیکل نہیں ہے, بس ٹھیک ہے باتوں کی حد تک دنیا کو بتا رہے ہیں, اپنا موقف سامنے رکھ رہے ہیں, کافی ہے؟ برگیڈیئر صاحب. فائزہ, جب سے ہندوستان نے یہ یک طرفہ فیصلہ کیا اور انڈس واٹر ٹریٹی کو اس کو معطل کر دیا, تو میں سمجھتا ہوں یہ اتنا بڑا اہم واقعہ ہے سب کانٹیننٹ کا, یہ انٹر اسٹیٹ ریلیشن شپ کا, جس کے اوپر ہم نے یقین کریں. میں اگین کہنا چاہوں گا کہ میں اس پہ کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ یا پولیٹیکل باعث نہیں رکھوں گا. ہم نے بحیثیت قوم, بحیثیت اسٹیٹ, بحیثیت گورنمنٹ, ہم نے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی. اچھا, ہماری ساری کی ساری توجہ اس وقت یہ ہے کہ اپنی حکمرانی کو کیسے مضبوط کیا جائے, جو پولیٹیکل اپوننٹ ہیں ان کا کیسے خاتمہ کیا جائے ملک کے مختلف حصوں سے, اور جتنی بھی ہماری حکومت کی توجہ ہے, چاہے وہ انٹرنل معاملات پہ ہو, وہ ایکسٹرنل معاملات پہ ہو, اس کے اندر آپ کو سوائے کہ ہم ایک انٹرنیشنل کورٹ میں گئے آن دی واٹر انڈسٹری کے اوپر, ہمارے اچھا فیصلہ وہاں سے آیا, لیکن جتنی سنجیدگی, میں پھر لفظ استعمال کر رہا ہوں, جتنی سنجیدگی کے ساتھ, اتنی ایمرجنسی کے ساتھ, اتنی طاقت کے ساتھ ہمیں اس معاملے کو اندرونی طور پہ, بیرونی طور پہ دنیا کو بتانا تھا, اور ہم نے خود اقدامات لینے ہیں. میں یہاں پہ ایک اور یہ کہہ دوں کہ یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے, یا دریائے سندھ یا چناب, یا جو باقی دریا ہیں, ان کا یہ پانی صرف نہیں ہے, یہ پاکستان کی لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ ہے. بالکل صحیح, ہماری بقا کا معاملہ ہے. لیکن برگیڈیئر صاحب میرا ایک پوائنٹ ایڈ کر لینا, میرا ایک پوائنٹ ساتھ لے لے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک فیصلہ پاکستان کے حق میں آیا, لیکن بھارت نے تو اس فیصلے کی کوئی ویلیو ہی نہیں کی ہے, اس نے تو اس کو مطلب اس نے تو اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا. میں ایگزیکٹلی اسی طرف آ رہا تھا. اب حالات تقریباً یہ پچھلے جب سے یہ افغانستان کے اندر سے امریکن کو ڈیبیکل ہوا ہے, رشین وڈرال ہوا, اور اس کے بعد امریکن وڈرال ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اگر آپ دنیا کا لینڈسکیپ دیکھیں یا انٹرنیشنل ریلیشن شپ دیکھیں, تو وہ جو ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی جو ایک سینچٹی ان کی افیکٹونیس سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد قائم کی گئی تھی اور جو رہی ہے, جس کے اوپر بہت سے معاملات کے اوپر انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے, لیکن کچھ ایسے سے آپ اس بات کو ایگری کریں گے کہ ان کی افیکٹونیس بالکل نہیں رہی. کوئی قانون, انٹرنیشنل لا, یو این ریلیٹڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشن, جو بھی آپ کی اوبلیگیشنز ہیں, آپ دیکھ لیں جو اسرائیل نے ایران کے ساتھ کیا ہے, کسی قانون قاعدے جو فلسطینیوں کے ساتھ اس یونائٹڈ نیشن کے ہوتے ہوئے, انٹرنیشنل کنونشن ہوتے ہوئے, ساری وہ جو ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ انٹرنیشنل باڈی یہ ہے, قانون یہ ہے, انسانی حقوق یہ ہیں, ان کی دھجیاں پکیڑ دی گئی ہمارے سامنے. صحیح. یہ بنیادی سر یہ تو وہ چیز ہے برگیڈیئر صاحب, یہ تو وہ چیز ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے, لیکن ایک ریاست کے طور پہ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمیں بھی تو اپنے کچھ اقدامات کرنے تھے. میں ایگزیکٹلی یہی رہا, میں اس کو کوریلیٹ کرنا چاہتا ہوں اس وقت انڈیا اور پاکستان کے ریلیشن شپ کے اندر. ہمیں زیادہ جو اپنا ایک کے اوپر انحصار جو دنیا کے اوپر ان معاملات کے اوپر انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے اوپر نہیں آرگن پہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں بحیثیت قوم ایک یونیفائڈ سٹانس رکھنا چاہیے. ہم ڈیوائڈڈ ہے ہمارے ہاں, ہمیں اس کے اپنے ملک کے اندر جب ہم ایک طاقت اور اسٹرینتھ رکھیں گے تو ہم ہندوستان کو تب جواب اچھا دے سکیں گے.
तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये तो हिंदुस्तान ने सिर्फ शुरुआत की है। अच्छा। हिंदुस्तान कभी भी किसी वक्त जब उसको मौका मिलेगा, वो जितने भी उसको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जितनी पॉलिटिकल विल उसको जनरेट करनी पड़ी वो करेगा, और पाकिस्तान का हर उस जगह पे गला घोटेगा, और खास करके कश्मीर इशू और पानी के इशू के ऊपर हमें हिंदुस्तान से किसी किस्म की, मैं दोबारा कह रहा हूँ, किसी किस्म की कोई भी अंडरस्टैंडिंग हो, हमें उससे किसी अच्छाई की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल सही, आपको बिल्कुल सही। इसका हल ये है, अगर हमें इसके ऊपर अगर इसके ऊपर हमें ईस्टर्न बॉर्डर या कश्मीर या कल हमें कोई ये मामला कन्फेडरेशन की तरफ जाए, ये हॉस्टिलिटीज की तरफ जाए, हमें हिंदुस्तान और हमें आपके आप उसके लिए तैयार करना चाहिए, मिलिटरीली, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली बिल्कुल सही करना चाहिए। हमें, मुझे नजर आ रहा है कि एक सूरत हाल डेवलप होनी है, ठीक हो गया, हिंदुस्तान लेवल पे पुश करेगा। मैं कोई जंग का हामी नहीं हूँ, सही ब्रिगेड साहब, आप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रिगेड साहब, आपका पॉइंट आ गया, क्योंकि इस तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही ब्रिगेड साहब, आपको पॉइंट आ गया, वक्त की थोड़ी किल्लत है। मैं नुमान से जान लूँ, नुमान, एक कतरा भी पाकिस्तान नहीं जाएगा, भारत पानी पे हाथ डालने वालों का हाथ काट देंगे, मतलब पहले भारत ने स्टेटमेंट दी थी कि एक कतरा भी पाकिस्तान में नहीं जाएगा, पाकिस्तान ने कहा कि पानी पे हाथ डालने वालों का हाथ काट देंगे। पानी जनूबी एशिया का क्या सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल मसला बन चुका है इस वक्त? पहले तो मुझे ये बात समझ नहीं आई कि पानी पे जो हाथ डालेगा उसका हाथ काट देंगे। पिछले तकरीबन 1.5 साल से हाथ डाला गया हुआ है, अच्छा। अभी तक हाथ काटा क्यों नहीं गया? सिर्फ सेमिनार्स कर देने से या पब्लिक स्टेटमेंट्स दे देने से क्या हमारा ये मसला हल होगा? सही, बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको बुनियादी बातें बताता हूँ कि जो भारत ने पिछले साल यूनिलैटरल अबेयंस या सस्पेंशन की थी, ठीक है, हम जो ट्रीटी है उसकी क्लॉजेस के मुताबिक देखते हैं कि पाकिस्तान के पास रेमेडीज क्या हैं। हाथ काटना इज नॉट अ रेमेडी, ये हम पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे सकते हैं। अच्छा। वो जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो उस वक्त जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जनरल अयूब साहब, उन्होंने मिलकर वर्ल्ड बैंक की सालिसी में ये ट्रीटी साइन की थी। ठीक है। उसके अंदर यूनिलैटरल अबेयंस या सस्पेंशन का, यानी कि कोई भी एक पार्टी अपनी मर्जी से इस ट्रीटी से बैकआउट नहीं कर सकती। सो भारत अगर ये कहता है तो दैट इज अ ब्रीच। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है देखने में, लास्ट ईयर से कर रहा है जी। और अब जिस तरीके से उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू की है या ब्लॉकेज शुरू की है पानी की, कि जिस तरह एहसन इकबाल साहब ने बड़े मासूमाना अंदाज में बताया कि किस तरह पानी की वेरिएशंस हो रही है सेमिनार के अंदर, तो क्या हम बैठ के सिर्फ ये नारे लगाते रहेंगे कि हम इनके हाथ काट देंगे? भाई रेमेडीज मौजूद हैं आपकी। इंडस वाटर ट्रीटी कहता है कि देयर इज अ परमानेंट इंडस कमीशन, वो आपके दोनों तरफ एक एक नुमाइंदगान मौजूद हैं। आपका मैंडेटरी फोरम है, जब की वायलेशन होती है पहले इन दोनों के पास मामले को आपने लेके जाना है। क्या आप अभी इस मामले को उधर लेके गए हैं? ठीक है, मेरी दानिश के मुताबिक नहीं। इसके बाद सेकंड होता है, ये सीक्वेंस में है, क्योंकि सीक्वेंस आपने फॉलो करना है जो कानून में दिया गया है, न्यूट्रल एक्सपर्ट। लेकिन ये सिर्फ उन मामलात में होता है जहां कोई टेक्निकल डिटेल्स, जैसे बंद का कोई साइज या गेट का कोई साइज या उसकी टेक्निकलिटी। और तीसरी और आखिरी चीज है, अगर मामला तय नहीं होता तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये एक आर्बिट्रेशन का मैकेनिज्म है, ये एक एडहॉक सिस्टम है। इसके अंदर कोई भी पार्टी एग्रीव्ड है दूसरी पार्टी के एक्शन से अंडर दिस ट्रीटी, वो उधर जाके अपना मुद्दा लेके जा सकती है, और उसके सिस्टम के मुताबिक इसका फैसला किया जाएगा कि जो भारत का ये एक्ट है पानी रोकने का या डैम बनाने का, तो तब जाएगा दोनों साइड मुत्तफिक नहीं, वो है नहीं, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आप जिक्र फरमा रही है। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर आपकी एक रेमेडी है। देखिए, अगर ब्रीच करके अदालत में जाना दोनों की मर्जी से हो तो फिर कभी भी नहीं जा पाएंगे आप। ठीक है। सो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर आपका एक तरीकाकार मौजूद है कि कोई भी एग्रीव्ड होगा दूसरी पार्टी की एक्शन से या ब्रीच से, तो वो आर्बिट्रेशन के पास जाएगा। क्या पाकिस्तान अभी तक उधर गया है या सिर्फ हाथ काटने पे उसकी उसी के ख्वाब देख रहे हैं हम? अच्छा। और इंटरनेट जो आपने जिक्र किया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत नहीं है, दैट इज एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। और उसकी जुरिस्डिक्शन तब होती है जब दोनों पार्टियां जो डिस्प्यूट है वो आपस में मुत्तफिक नहीं होती। ठीक है, तो वो तो एक अलहदा बात है। लेकिन जब आपका स्पेशलाइज्ड फोरम मौजूद है, स्पेशलाइज्ड फोरम में मेरा एक सवाल है अपने अरबाब इख्तियार से, हम सेमिनार्स कर रहे हैं एक कंसर्न्ड सिटीजन के तौर पे, एक कंसर्न्ड पाकिस्तानी और कंसर्न्ड वकील की हैसियत से मैं सवाल उठाता हूं, क्या हमारे पास इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स नहीं है? या अगर आपको पता है और एक्सपर्ट्स हैं तो जान के आप आंखें बंद किए हैं?
اور بار بار یہ نعرے لگاتے ہیں کہ ہم ان کے ہاتھ کاٹ دیں گے. آپ کو ہاتھ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ریمیڈیز اویل کرے خدا را. چلے میں باجوہ صاحب سے جان لیتی ہوں. باجوہ صاحب ابھی نعمان نے کچھ پوائنٹ سامنے رکھے ہیں, ان ریمیڈیز کی طرف پہلے تو یہ بتا دیں کیوں نہیں جا رہے. سیکنڈ کوشچن میرا لے رہے ہیں, ایک طرف ایران امریکہ مذاکرات جاری ہیں, دوسری طرف بھارت کے ساتھ آبی تنازع جو ہے وہ شدت اختیار کر دیا. پچھلے سال سے یہ آبی تنازع چل رہا ہے. اب تک تو ہمیں کوئی نہ کوئی اس کا حل نکال لینا چاہیے تھا, کوئی پلان ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا, پلان اے, پلان بی, پلان سی. فی الحال تو ہم سٹیٹمنٹس پہ چل رہے ہیں, بظاہر ایسا لگ رہا ہے. اگر کوئی پلان ہے آپ کے پاس تو آپ وہ بھی کائنڈلی گائیڈ کر دیں کہ وہ کون سا ہے. سیکنڈلی, ان دونوں پیش رفتوں کے تناظر میں پاکستان کو اب اپنی خارجہ اور قومی سلامتی کی پالیسی میں کن ترجیحات پہ فوری توجہ دینی ہوگی, یہ بھی بتا دیں کہ کون سی ترجیحات ہیں آپ کی. بالکل ٹھیک ہے, میں بتاؤں. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے یہ جو واٹر ٹریٹی کمیشن ہے, اس میں ہم نے وہاں پہ اپلیکیشن دے دی ہوئی ہے کہ دونوں طرف کے جو اس طرف بھی اور اس طرف بھی جو ممبر ہے وہ اس کو چیک آؤٹ کریں, اور چیک آؤٹ کر کے اس کے اوپر اپنی رائے پیش کریں گے. یہ ہم نے اٹ ہیز بین سبمٹڈ, یہ ہم نے وہاں پہ دے دی ہوئی. ایسی بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ اگنور کر رہی ہے, گورنمنٹ کو پتہ نہیں سارا ٹوٹل علم میں ہے, اور یہ اکارڈنگ ٹو جو رولز اینڈ ریگولیشن انڈس ٹریٹی کے بنے ہوئے ہیں جو نہرو صاحب اور صدر ایوب صاحب نے بنائے تھے, یہ بالکل درست بات ہے. اس کے مطابق سارا کام جاری ہے. اور یہ بات کہہ دینا سر, انہیں رولز اینڈ ریگولیشن کو تو وائلیٹ کر دیا بھارت نے, ہم انہیں رولز اینڈ ریگولیشنز کو لے کے چل رہے ہیں پچھلے 1.5 سال سے. لیگل اس کا جو کانسٹیٹیوشنل اس میں جو طریقہ کار ہے, جو اس کا ایک جو انہوں نے طریقہ کار وضع کیا, جس طرح نعمان صاحب فرما رہے تھے, بالکل اس کو ہم نے اڈاپٹ کیا. اور اس کے اوپر باجوہ صاحب ایک نا مشورہ ہے, باقی آپ لوگ زیادہ ماشاءاللہ سے آنے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں, بھارت کا پانی, ہمارا پانی جو ہے جو بھارت کی سائڈ سے آتا ہے, تو بھارت کا پانی چائنا کی طرف سے بھی آتا ہے. چائنا ہمارا بہترین دوست ہے. تو آپ لوگ اپنی خارجہ پالیسی جو ہے اس کو اتنا سٹرونگ کیوں نہیں کر لیتے کہ چائنا کے ساتھ بات کریں, امریکہ جو آپ کے اتنے کلوز ہے اس کو اس میں اعتماد میں لے کے آئیں, رشیا کو اعتماد میں لے کے آئیں. ذرا بھارت کا بھی ناکہ بند کریں نا پانی کے حساب سے, چائنا کو اعتماد میں لے, تاکہ ادھر اس کو بھی پتا چلے کہ ادھر سے بھی پانی بند ہوتا ہے اگر میں ادھر کروں گا تو. جب تک لیگل بیل اڈاپٹ نہیں کریں گے, جب تک قانونی طریقہ کار کو اختیار نہیں کریں گے, اس وقت تک ہم کسی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہماری یہ بات سنیں. اور جس طریقے سے جو کانفرنسز یا سیمینار ہو رہے ہیں, ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ پوری دنیا کو سر, خارجہ پالیسی میں آپ پوری دنیا کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہماری بات سنیں, امپلیمنٹ کروانے پہ آپ فورس نہیں کر سکتے, بات تو سنا سکتے ہیں. تو یہی اسی لیے تو سیمینارز کر رہے ہیں, اسی لیے تو ایس این اقبال صاحب نے وہاں پہ ساری کی ساری ڈیٹیل دی ہے کہ یہ ریمیڈی ہمارے پاس ہے, اور یہاں پہ خلاف ورزی کی جا رہی ہے انڈیا کی طرف سے. ٹھیک ہو گیا, میرے پاس وقت ختم ہو گیا, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو لیگل ہمارے پاس راستے ہیں اسی کے حساب سے چلنا ہے. چائنا کی جو میں نے ابھی آپ کو ایک سولوشن بتایا, ذرا غور کر لیں اس پہ بھی, ہو سکتا ہے کہ کچھ بہتری آ سکے. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائر مشتاق احمد صاحب آپ کا, نعمان کیسر آپ کا, آصف بھائی صاحب آپ کا, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. مشرت زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.